अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। ज़ुल्हज्जा का महीना यकीनन ये हुर्मत वाले महीनों में से एक महीना है, और इस महीने में इस्लाम के दो बड़े बड़े जर्नैल, दो मुसलमानों के यहाँ बहुत बड़ी शहादतें इस महीने के अंदर हुई हैं दुनिया में। इलाए कलिमतुल्लाह की खातिर, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह के दीन को गालिब करने की खातिर उन दोनों इस्लामी जर्नैलों ने अपनी जान अल्लाह रब्बुल आलमीन के दीन की सरबुलंदी के लिए पेश की। उनमें से एक सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हैं, जिन्हें मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी वही वाली ज़ुबान से एक मरतबा नहीं, कई मरतबा जन्नत की बशारत अता फ़रमाई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, जो बेरे रूमा को ख़रीद कर लोगों के लिए, राह गुज़रने वालों के लिए वक़फ़ कर देगा, उसके लिए जन्नत है। तो सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, उन्होंने ये अपनी जेब से कुआं ख़रीद कर वक़फ़ कर दिया और इमामुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सच्ची ज़ुबान से जन्नत की बशारत के मुस्तहक़ ठहर गए। फिर जंगे तबूक के मौका पर जैशुल उसरा की तैयारी में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुसलमानों से मदद ताउन की इस्तिदा की, तो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हो अशरफ़ी अपने घर गए, अशरफियों की झोली भरकर लाकर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश कर दी। प्यारे पैगंबर उसको अपने हाथों में उल्ट पुल्ट कर रहे हैं और साथ कह रहे हैं, मा ज़र्रा उस्मानो मा अमिला बादल यौम, उस्मान को कोई नुकसान नहीं, आज के बाद कोई भी अमल करे उस्मान ने जन्नत को ख़रीद लिया है। फिर जैशुल उसरा के लिए ही कितने 100 ऊँट उन्होंने वो अल्लाह के दीन की सरबुलंदी के लिए साजो सामान समेत पेश कर दिए, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जन्नत की बशारत आपकी ज़ुबान से हासिल की। फिर अबू मूसा अशअरी रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस में ये लफ़्ज़ मौजूद हैं सही बुखारी के अंदर, जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बाग के अंदर थे तो अबू बकर आए, फिर उमर आए, फिर उस्मान आए रज़ी अल्लाह अन्हु। तो प्यारे पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, इज़ल्लहु व बश्शिरहु बिल जन्ना, उसको इजाज़त दे दो और जन्नत की बशारत उसको दे दो। अला बलवन तुसीबहु, एक आजमाइश इम्तिहान आएगा जो उनको पहुँचेगी, उस आजमाइश पर उनको जन्नत की बशारत अता फ़रमा दो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फ़रमान भी है, अबू बकर फ़िल जन्ना, उमर फ़िल जन्ना, उस्मान फ़िल जन्ना। तो अल्लाह के नबी से मुतअद्दिद मरतबा जन्नत की बशारत पाने का शरफ़ हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को हासिल हुआ। फिर रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोरे दामाद, पहले सैयदा रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और फिर उम्मे कुलसूम रज़ी अल्लाह अन्हा, वो उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु के निकाह में इमामुल अंबिया ने अपने जिगर के 2 टुकड़े दिए। हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह अन्हु को ये अज़मत और ये शरफ़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फ़रमाया। फिर हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु अस्साबिक़ूनल अव्वलून में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उनको शामिल होने का एज़ाज़ बख्शा। वो कहते हैं, इस्लाम के अंदर आने वाला चौथा फ़र्द मैं था जिसको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्लाम में दाखिल होने की तौफ़ीक अता फ़रमाई। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की दावत पर सुनते ही इस्लाम की दावत को कबूल कर लिया और इस्लाम में अस्साबिक़ूनल अव्वलून में शुमार हो गए, जिनके बारे में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि अल्लाह ने उनके लिए जन्नतें तैयार कर दी, अल्लाह उनसे राज़ी हो गया और वो अल्लाह से राज़ी हो गए। ये शरफ़ भी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور دنیا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں شرم و حیا کے عظیم الشان پیکر تھے۔ اللہ رب العالمین کے آسمانوں کے فرشتے بھی سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ سے حیا کرتے تھے۔ دنیا میں اللہ کی زمین پر 24 لاکھ مربع میل پر حکمرانی کرنے والے 12 سال تک عدل و انصاف اور دنیا میں اسلام کے غلبے کا زبردست کام کیا، اور ساری زندگی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ کے میدانوں میں تمام غزوات کے اندر شریک ہوئے، سوائے غزوہ بدر کے۔ اور غزوہ بدر میں بھی وہ تیاری کر کے نکل چکے تھے، لیکن آپ کی اہلیہ محترمہ سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا امام الانبیاء کی لخت جگر، وہ بیمار تھی، تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے کر عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ان کی تیمارداری کے لیے پیچھے چھوڑ دیا اور ان کو ساتھ جانے کی اجازت نہیں دی۔ لیکن اجر میں، بدریوں کے اجر میں اور بدریوں کے جو ہے نا وہ غنیمت کے اموال میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو شریک کیا۔ بدر کے علاوہ ہر جنگ میں عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے اپنی جرت اور بہادری کے جوہر دکھائے اور کفر کا، شرک کا کلا کما کیا۔ اور یہ فطری بات تھی کہ دنیا میں اسلام دشمنوں کو، کفار کو، ان لوگوں سے بڑی شدید قسم کی تکلیف تھی، وہ نہیں برداشت کر سکتے تھے۔ جن کے عزائم خاک میں مل گئے، جن کے بڑوں کو ذلت اور رسوائی جن کے ہاتھوں اٹھانی پڑی، ان کے دلوں میں اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان عظیم اسلام کے جرنیلوں کے خلاف بغض، کینہ، عداوت، نفرت، حسد ان کے دلوں میں بھری ہوئی تھی۔ وہ کوئی کسر انہیں نقصان پہنچانے کی نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ یقیناً یہ فطرت ہے تمام کفار کی، جب وہ اسلام کے غلبے کو برداشت نہیں کر سکتے تو پھر اسلام کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کی عداوت اور دشمنی اپنے سینوں میں رکھ کر ان کو رستے سے ہٹانے کی، ان کو ختم کرنے کی، ان کے مشن کو ہمیشہ کے لیے بند کرنے کی سازشیں، کوششیں اس پر وہ چل پڑتے ہیں۔ یہ ہمیشہ سے دنیا میں کفار کا، اسلام دشمنوں کا، اللہ کے بندوں کے دشمنوں کا یہ طریقہ رہا۔ اسلام کے ان جرنیلوں کو جن کے ذریعے اللہ رب العالمین نے اسلام کو غلبہ دیا، فتوحات ہوئیں، مسلمانوں کو عزت ملی، کامیابیاں ملی، کفر اور شرک کی کمر ٹوٹ گئی، کفر اور شرک کے نظام دنیا میں بکھر گئے، امن اور سلامتی کے پھریرے دنیا میں لہرا گئے، تو یہ اسلام دشمنوں کو یہ چیز برداشت اور گوارا نہیں تھی۔ وہ سب کے سب اکٹھے ہو کر، کیا یہودی، کیا عیسائی، کیا مجوسی، کیا مشرکین، کیا منافقین، سب کے سب ان ہستیوں کے خلاف اکٹھے ہو کر ان کو رستوں سے ہٹانے کے لیے، ان سے اپنی ذلت، اپنی رسوائی اور اپنے نظاموں کے بکھرنے کا بدلہ لینے کے لیے پھر وہ ان کی جانوں کے درپے ہوئے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے خلاف یہودی بھی میدان میں تھے، عیسائی بھی میدان میں تھے، ایران کے آتش پرست مجوسی بھی میدان میں تھے، عبداللہ بن سبا جو یہودی تھا اور اسلام کا لبادہ اوڑھ کر مسلمان ہونے کا دعوے دار تھا، اہل بیت کی محبت کے نام سے وہ بھی سب سے زیادہ متحرک تھا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف فتنے کو برپا کرنے میں۔ اور یہ سارے کافر، ان کو یہ کامیابی ملی عبداللہ بن سبا کے ذریعے بھی، اور تمام کافروں کی سازشوں سے بہت سے سادہ لو مسلمان جو زیادہ تر حالات سے بے خبر تھے، جنہیں زیادہ معلومات نہیں تھی، نئے مسلمان تھے، ان کو ان لوگوں کی عظمتوں کا اور ان کے نظریات کا اور ان کے اخلاص کا اور ان کی محنت کا اور اسلام پر فدائیت کا جن کو حقیقی طور پر اندازہ نہیں تھا، وہ ان شر پسندوں کی باتوں میں آ کر وہ بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے خلاف میدانوں میں جو ہے نا وہ کھڑے ہو گئے، اور ایک بہت بڑا محاذ اٹھا، مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا گیا۔ اور اس محاصرے کے دوران عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد، احد العشرۃ المبشرہ بالجنہ، 24 لاکھ مربع میل اللہ کی زمین کے حکمران، دیانتداری
اور عدل کو قائم کرنے والے حکمران، انہوں نے اپنی ذات کی خاطر ان منافقین کو، جنہوں نے مدینہ کا گھیراؤ کیا اور سارے مسلم علاقوں میں، مسلم شہروں میں ایک بہت بڑا فتنہ کھڑا کر دیا، مسلمان گورنروں کے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گورنروں کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ پر جھوٹے بہتان اور الزام لگا کر، تو کسی کے خلاف حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے جو ہے نا وہ مسلح جد و جہد نہ کی، نہ کسی کو مسلح جد و جہد کرنے کی اجازت دی، کیونکہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی خاطر کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے اور وہ ایک فتنے کا حصہ بنے، بلکہ ان کے سامنے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ فتنوں کے متعلق ساری احادیث ان کے سامنے موجود تھیں کہ اگر فتنہ آپ تک پہنچ جائے تو آپ آدم علیہ السلام کے اس بیٹے حابیل کی طرح ہو جاؤ جس نے کہا تھا اگر تو مجھے قتل کرنے کا ارادہ کرے گا تو میں اپنے ہاتھ کو تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان فرامین کو بھی مد نظر رکھا اور پیارے پیغمبر کی زبان سے جو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو شہادت کی پیشین گوئیاں کی گئی تھی، وہ بھی حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی آنکھوں کے سامنے تھی۔ ایک مرتبہ پیارے پیغمبر احد پر تھے، ابو بکر و عمر بھی ساتھ تھے، عثمان بھی ساتھ تھے، احد پہاڑ نے حرکت کی تو پیارے پیغمبر نے کہا اسبت احد فإن علیک نبی و صدیق و شہیدان، تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور دو شہید ہیں۔ خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی تھے، ابو بکر صدیق تھے، فاروق اعظم اور عثمان غنی رضی اللہ عنہما، ان کو ناطق وحی نے اپنے وحی والی زبان سے شہید کی پیشین گوئی کی کہ رب العالمین ان کو شہادت کے رتبے پر فائز فرمائیں گے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، صحیح سند کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتنے کا ذکر کیا اور ایسے ان الفاظ اور اس انداز میں ذکر کیا کہ لوگوں نے سنا بہت قریب ہے وہ فتنہ۔ تو ایک بندہ اٹھا کہنے لگا اللہ کے نبی، جب وہ قتل اور فتنہ اور خروج ہوگا تو ہم کس کا ساتھ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الامینہ و اصحابہ، آپ نے امین اور اس کے ساتھیوں کا ساتھ دینا ہے۔ یہ کہتے ہوئے ناطق وحی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کیا۔ پھر ایک حدیث ہے کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ جس کے راوی ہیں، اس میں ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بات کر رہے تھے، فتنوں کا ذکر کر رہے تھے، تو ایک شخص سر کو ڈھانپے ہوئے گزرا، تو امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ھذا علی الحق، یہ بندہ حق پر ہوگا۔ کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں بھاگا اور عثمان رضی اللہ عنہ کو کندھوں سے پکڑ کر امام الانبیاء کے سامنے لا کر کھڑا کیا۔ میں نے کہا یہ بندہ؟ آپ نے فرمایا ہاں یہ بندہ، یہ حق پر ہوگا۔ اور اللہ نے قرآن مجید میں حق پر رہنے والوں کا ساتھ دینے کا جو ہے نا وہ حکم دیا۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے تمام علاقوں کے گورنر اگر ان کو حکم دیتے حضرت عثمان بن عفان کہ ان بلوائیوں کے خلاف جنہوں نے مدینہ طیبہ کا محاصرہ کر لیا ہے، ان کے خلاف لشکر لے آؤ، تو ان کا نام و نشان بھی نہیں ملنا تھا کہیں۔ لیکن عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پر عمل پیرا ہوتے ہوئے فتنوں کا حصہ نہیں بننا چاہتے تھے، اور آدم علیہ السلام کے بیٹے کی طرح ہونے کا پیارے پیغمبر کا فرمان اپنے مد نظر رکھے ہوئے، اور ان پیارے پیغمبر کے فرامین کو، ان احادیث کو انہوں نے اپنے سامنے رکھا اور اپنے آپ کو شہادت کے لیے پیش کیا۔ تو یہ بلوائی آگے بڑھے، حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور کئی صحابہ موجود تھے، انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر میں آپ کا دفاع کرنے کی کوشش کی، لیکن حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے ان کو اس دفاع سے بھی روک دیا، کہا میری وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کا خون بہے میں صبر کروں گا، میرا اللہ رب العالمین سے عہد ہے کہ میں اس آزمائش پر، اس امتحان پر میں نے نبی سے
محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عہد کیا تھا کہ میں اس آزمائش پر صبر کروں گا، تو میں نے صبر کرنا ہے، آپ ان کو جو یہ چاہتے ہیں ان کو کرنے دو۔ تو انہوں نے آگے بڑھے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کیا۔ اس وقت حضرت عثمان رضی اللہ عنہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ ان کو مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ راشد، مسلمانوں کے 24 لاکھ مربع میل کے حکمران کو انتہائی بے دردی سے، سفاکیت سے ان کو شہید کر دیا گیا، اور ان کے مبارک لہو سے قرآن مجید کے اوراق بھی رنگے گئے۔ اور اس شہادت والی رات حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ نے خواب بھی دیکھا تھا کہ خواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر و عمر وہ تشریف لائے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی ساتھ ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ آج آپ ہمارے ساتھ افطاری کرو گے۔ ان ظالموں نے 31 دن تک مسلسل حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیے رکھا، اور ان تک، ان کے گھر والوں تک نہ راشن پہنچنے دیا، نہ پانی پہنچنے دیا۔ اکثر دنوں میں وہ روزہ رکھ کر جو ہے نا وہ گزارتے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، لیکن اپنی وجہ سے کسی کلمہ پڑھنے والے کے خون کو بہانے کی اجازت نہیں دیتے تھے۔ تو یہ اسلام دشمن، یہ ظالم، یہ پراپیگنڈے کا شکار کچھ لوگ آگے بڑھے، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اپنی شہادت والی مراد پا کر سرخرو اور کامیاب ہو گئے، اور اللہ رب العالمین کی جنتوں میں چلے گئے۔ یہ شہادت جب ہوئی ہے تو مسلمانوں نے، یقیناً مسلمانوں کو تکلیف ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، جو انہوں نے اسلام کے غلبے کے لیے 12 سال تک حکومت کی، فتوحات کی، اسلام کو غالب کیا، کفر شرک کو مٹایا اور اسلام دشمنوں کی کمر کو توڑا، اللہ رب العالمین ان کی ان نیکیوں کو یقیناً قبول فرما کے ان کو جنت الفردوس کے اندر جگہ عطا فرمائے گا۔ اور اللہ ہمیں ان لوگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے، ان کے منہج کو اور ان کے طریقے کو اپناتے ہوئے اپنی زمین پر زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔